सच्चा मज़हब कौन सा है। आपको अगर सच्चा मज़हब तलाश करना है तो उसके लिए सबसे पहले दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी वन टू ऑल एवरी रिलीजन इंक्लूडिंग एथिज्म, जी हाँ एथिज्म को भी आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तमाम मज़ाहिब को उठा के साइड पर रख दो। फ़र्ज़ कर लो कि आप अभी इस दुनिया में पैदा हुए हो, अभी आप बाहर आए और आपको सोचने समझने की सलाहियत मिल गई। अब आप देख रहे हो दुनिया के अंदर ये एक तरफ मौलिद हैं, एक तरफ मुस्लिम हैं, एक तरफ यहूदी हैं, एक तरफ ईसाई हैं, एक तरफ बुद्धिस्ट हैं, एक तरफ पता नहीं कौन है, एक तरफ फला 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 फला। ओके, तो दुनिया के अंदर कितने सारे बना के बैठ गए ना। और हर ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो दावा ये करते हैं कि उनका मज़हब सच्चा है। हर मज़हब के अंदर जितने भी पैरोकार हैं उन्होंने अपने अपने मज़हब के अंदर कोई खुदा बनाया हुआ है ना, तो वो मज़हब भी है और उन मज़हब के साथ उनके खुदा भी बने हुए हैं। ऐसी सूरत में आपकी कन्फ्यूजन के सच्चा मज़हब कौन सा है, इसके लिए जब आप जाओगे किसी के पास भी तो वो क्या करता है, यही करता है ना, वो कहता है कि भाई मेरी किताब में लिखा हुआ है इसलिए मेरा मज़हब सच्चा है। किसी दूसरे के पास जाओगे वो कहेगा उसकी किताब में लिखा है इसलिए उसका मज़हब सच्चा है। तो सबूत के तौर पे वो अपनी किताब को लाता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, एथिस्ट भी हो। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि वो कोई खुदा नहीं, तो ये उनका क्लेम है, सबूत तो उनके पास भी नहीं, वो भी किताबों को यूज़ करते हैं और लॉजिक्स को और अपने ख्यालात के पास जाते हैं। तो पता ये लगा कि कितने भी ग्रुप्स इस दुनिया में हैं, चाहे वो खुदा को मानते या नहीं मानते, वो सबूत के तौर पे किताबों की तरफ जाते हैं। तो आपको अगर ये पता लगाना है कि सच्चा मज़हब कौन सा है, कैसे पता लगाया है, तो पहले नंबर पर आपको सब किताबें बंद कर देनी है और आपको खुद ये चेक करना पड़ेगा इस कायनात के अंदर नेचर के ज़रिए, नेचर क्या, ये ज़मीन दरिंद परिंद चरिंद मिट्टी हवा आसमान बादल आग पानी, ये नेचर के ज़रिए, इसके ज़रिए आपको तलाश करना पड़ेगा कि सच्चा मज़हब कौन सा है। उसकी वजह यह है कि अगर आप किताबों के ज़रिए जाने की कोशिश करोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और जितने भी मज़ाहिब वाले हैं वो जब अपनी किताब को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे, और रेफरेंस नहीं बल्कि सबूत के तौर पे वो यूज़ करते हैं उस रेफरेंस को, क्योंकि वो उस पर बिलीव रखते हैं अपनी बात पर जो किताब में लिखी है, हालांकि उन्होंने चेक नहीं किया होता उसको जिसको वो खुदा कहते हैं। तो जिनका खुदा ही प्रैक्टिकल तौर पे साबित नहीं, उस मज़हब की किताब को आप क्या बिलीव करोगे, उस मज़हब पर आप क्या बिलीव करोगे। तो अक्सरियत दुनिया की है वो जब पूरी ज़िंदगी इबादत करती है जिस मज़हब को वो सच्चा कहती है, और पूरी इबादत करने के बाद ज़िंदगी में पूजा पाठ जो तौर तरीके रस्म रवाज अपनाए हुए हैं उसको फॉलो करने के बाद जब वो मर जाते हैं, तो मरने के बाद मौत तो नहीं रोक सकता ना कोई, चाहे किसी भी खुदाओं को मानने वाला हो, चाहे किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, एट द एंड उसने मरना है। तो जिस तरह से मौत एक फैक्ट है जिसको आप बदल नहीं सकते, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कोई है जो मर नहीं सकता, क्या कोई है जो मर नहीं सकता, या मैं आपको बताऊं कि मैं जानता हूं एक इंसान को जिसको मौत नहीं आ सकती, तो अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि आप पहले फुर्सत में कहोगे कि ये झूठ है और इनकार कर दोगे, क्योंकि फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि ये नामुमकिन है। ऐसा ही है ना, तो आप कहोगे कि नहीं मौत तो आती है, कोई भी इंसान मर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल नहीं तो 100 साल, चलो जी 100-200 साल उसने मर जाना है। तो इस बात पे आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये इस बात पे आप 100% यकीन कर लोगे कि मौत सबको आनी है। तो मौत एक फैक्ट है, ठीक हो गया। तो अब जो मौत है ये एक फैक्ट हो गया और आप इसको समझ गए, तो आप ये मान लो कि समझ लो कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के फॉलोअर्स, तमाम खुदाओं को मानने वाले मर जाते हैं एंड में। अब आपको चेक ये करना है कि ज़िंदगी में जितनों ने दावे किए थे, हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, कादियानी, शिया, एथिस्ट वगैरह जो भी कुछ हैं, उन्होंने जो भी दावे किए ज़िंदगी में कि वो सच्चे थे, आप ये देखो कि मौत के बाद उनके जिस्म और उनकी रूह के साथ, आप चलो मज़हब की तलाश में हो ना, उनके जिस्म और रूह के साथ हुआ क्या। एक फिजिकल बॉडी है इंसान की और एक रूह है, रूह जो इस बॉडी को चलाती है। आप कंफ्यूज हो मज़हब की तलाश में, मज़हब कौन सा सच्चा है, तो आप देख लो कि मौत के बाद जिस्मानी ताकत किसकी कायम रहती है और रूहानी ताकत किसकी कायम रहती है। बस दुनिया के जिस मज़हब के अंदर आपको ये दो चीज़ मिल जाए, जिस मज़हब में आपको ये दो चीज़ें मिल जाएं कि मौत के बाद उस मज़हब के पैरोकारों के अंदर
جسمانی طاقت بھی ختم نہ ہو رہی ہو اور روحانی طاقت بھی ختم نہ ہو رہی ہو، بس وہی مذہب سچا ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی کوئی نشانی، کوئی اس کا پریکٹیکل، کوئی اس کا مثال، کوئی ثبوت، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ کی مرضی، آپ ریسرچ کرو یا تحقیق کرو۔ پریکٹیکل یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر میری جو ریسرچ اور تحقیقات ہیں اس کی روشنی میں اور جو کچھ میرے سامنے ہیں حقائق، پوری دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مذاہب ہیں، ون ٹو آل، جتنے بھی مذاہب ہیں، سوائے نیک مسلمانوں کے، باقی تمام کے جسم سڑ گل کے ختم ہو جاتے ہیں۔ لا آف نیچر کا جو قانون ہے وہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن نیک مسلمانوں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اور نیک مسلمانوں کے سوا جتنے بھی مذاہب ہیں، دین اسلام کے نیک مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، بس جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں، یعنی کہ اسلام کے نام پر جو باطل مذاہب بنے ہوئے جیسے شیعہ، قادیانیت، تو یہ جو شیعہ ہیں ان کے بھی جسم سڑ گل کے ختم ہو جاتے ہیں، قادیانیوں کے جسم بھی سڑ گل کے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب مسلمز نہیں ہیں۔ مسلمانوں، نیک مسلمانوں کے جسم رہتے ہیں، شیعوں کے جسم نہیں رہتے، قادیانیوں کے جسم نہیں رہتے، ہندوؤں کے جسم نہیں رہتے، عیسائیوں کے جسم سلامت نہیں رہتے، یہودیوں کے جسم سلامت نہیں رہتے، بدھسٹ کے جسم سلامت نہیں رہتے۔ نیک مسلمانوں کے سوا دنیا کے تمام انسانوں کی لاشیں سڑ گل کے ختم ہو جاتی ہیں قانون قدرت کے تحت۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اور یہ فیکٹ ہے، آپ ریسرچ کرو گے تو آپ کو یہ مل جائے گا، اس پہ بہت کچھ ہے، نہیں تو rightfulreligion.com پر جا کے اس کے بارے میں ثبوت و شواہد اور جتنے بھی ریسرچ وغیرہ اس حوالے سے اسٹڈی کر لینا۔ اور دوسری بات یہ، پہلی بات کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، یہ بھی بتاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ یہ صرف آپ کو دین اسلام کے اندر صرف نیک مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہوا ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے مسلمانوں میں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے کسی فرقے سے اس چیز کا تعلق نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو نیک مسلمانوں کی لاشیں اور مسلمانوں میں جو چند گروپس بنے ہوئے ہیں جیسے دیوبند، بریلوی یا اہل حدیث، تو اس سے کوئی فرق نہیں ملے گا۔ ان گروپس میں جو نیک مسلمان ہوں گے ان کی لاشیں محفوظ رہتی ہیں۔ تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہی کہ صرف نیک مسلمانوں کی لاشیں محفوظ رہتی ہیں۔ ہاں، شیعہ یا قادیانیت جو گروپس ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کی لاشیں محفوظ نہیں رہتی۔ دوسری بات، روحانی طاقت کی بات کر لیتے ہیں۔ تو روحانی طاقت کے حوالے سے جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ سندھ کے اندر، سندھ میں ٹھٹا شہر پہ، وہاں پر چوہڑ جمالی پر ایک مسلم کی قبر ہے، ایک نیک مسلم کی قبر، اور اس مسلم کا نام ہے شاہ عقیق، اور وہ مشہور ہے سرجن بابا کے نام سے، مردہ ہے، شہید ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں مردہ، ورنہ تو جو شہید ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں وہ ایک الگ راز ہے۔ اب وہاں طاقت کیا ہے؟ روح کی طاقت۔ روح کی طاقت یہ ہے کہ اس شہید مسلم شاہ عقیق بابا کے مزار پر جو لوگ جاتے ہیں لا علاج مریض، اور اس احاطے میں جہاں پر وہ مزار ہے، تو وہ شہید مسلم تو اپنی قبر کے اندر ہے جسمانی حالت میں، جسم تو قبر کے اندر ہے، لیکن جو روح ہے وہ وہاں پہ کام کرتی ہے مزار پر، اور وہ روح لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن کر دیتی ہے، اور بغیر ظاہری آلات کے، بغیر سامنے آئے۔ وہاں پر یہ کام صدیوں سے ہو رہا ہے، تقریباً کوئی 500 سال سے زیادہ تو ہو گیا ہے، 5 صدیاں تو گزر چکی۔ اور اس حوالے سے پاکستان کے بہت سارے ٹی وی چینلز پر بھی اس حوالے سے پروگرام نشر ہوئے، اور وہاں پہ عینی شاہدین سے، آئی وٹنس سے اور ٹھیک ہونے والے مریضوں سے بیانات لیے گئے، بہت کچھ ہوا ہے۔ اخبارات میں بھی، امت اخبار نے بھی اس کے حوالے سے پوری رپورٹ 11 قسطوں میں رپورٹ شائع کی تھی، اور یہ شاہ عقیق بابا کے حوالے سے ہے۔ تو وہ نیک سنی مسلم شاہ عقیق بابا ہیں جن کا انتقال ہوئے ہوئے تقریباً 500 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ان کی روح کی طاقت یہ ہے کہ قبر پر آنے والوں کے لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن وہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ پوری روئے زمین کے اوپر کوئی ایک بھی غیر مسلم ایسا نہیں کرتا، مرنے کے بعد اس کی روح نہیں کرتی۔ کوئی بھی شیعہ، کسی بھی شیعہ کی روح، قادیانی کی روح، ہندو کی روح، عیسائی کی روح، یہودی کی روح، بدھسٹ کی روح، پارسی کی روح، سکھ کی روح، نیک مسلم کے سوا کسی بھی مذہب کے اندر جتنے بھی لوگ مر جاتے ہیں ان کی روح ایسا نہیں کر سکتی، اور نہ کر رہی ہے اور نہ کبھی کر سکے گی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میں آپ کو سچے مذہب کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ اس سے اب آپ کو کیا پتا لگ رہا ہے، نیک مسلمان جب میں لفظ لیتا ہوں، کہ سچا مذہب کون سا ہے؟ موت کے بعد جب آپ جسمانی طاقت دیکھو گے اور روحانی طاقت دیکھو گے تو یہ صرف آپ کو دین اسلام کے اندر ملے گی۔ یہاں آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی
کہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر جو سچا مذہب ہے وہ نیچر کی روشنی میں اور موت کے بعد کے ثبوتوں کے حوالے سے جسمانی طاقت بھی جو قائم رہتی ہیں اور روحانی طاقت بھی جو قائم رہتی ہے اور کام کرتی ہیں وہ صرف دین اسلام میں ملتی ہیں، اور دین اسلام کے اندر صرف نیک مسلمانوں کے پاس ہی ہوتی ہیں، باقی کسی کے پاس نہیں۔ برے مسلمانوں کی لاشیں بھی سڑ گل جاتی ہیں، نافرمانوں کی لاشیں بھی سڑ گل جاتی ہیں، منافقوں کی لاشیں بھی سڑ گل جاتی ہیں، اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان کی لاشیں بھی سڑ گل جاتی ہیں، کیونکہ جو قانون جس نے بنایا ہے اس کائنات کا وہ اللہ نے کریٹ کیا ہے، کریٹر اس کائنات کا اللہ ہے۔ اس نے جو قانون بنایا وہ یہ ہے کہ موت کے بعد جسم انسان کا ہو یا جانور کا ہو یا چرند پرند کا وہ سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے اگر اسے نارمل حالت میں رکھا جائے اور کیمیکل نہ لگایا جائے۔ اور جن مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، نیک مسلمان، ان کے جسموں پہ کیمیکل استعمال نہیں ہوئے لیکن قبروں میں ان کی لاشیں صحیح سالم تر و تازہ سلامت رہتی ہیں، اور یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ کام اللہ براہ راست خود کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کام اس کائنات کا بادشاہ اللہ براہ راست خود کر رہا ہے، اس میں کوئی اور انوالو نہیں ہے۔ یہ وہ اپنے علم سے کر رہا ہے، یہ وہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے، اور یہ وہ اپنی طاقت سے کر رہا ہے، اور یہ صرف ان کے لیے وہ کر رہا ہے جو اس کے نیک مسلم پیروکار ہیں، جن سے وہ خوش ہے اور راضی ہے۔ اور چونکہ اللہ شیعہ سے راضی نہیں، قادیانیت سے راضی نہیں، ہندو، عیسائی، یہودی، بدھسٹ، سکھ، دیگر تمام مذاہب سے راضی نہیں ہے، وہ صرف دین اسلام سے راضی ہے، اور صرف دین اسلام کے اندر نیک مسلم پیروکاروں سے جو اللہ کو خالق کائنات مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور تمام صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، اور نیک مسلمان جو ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے، ان کے جسموں کو اللہ بچا لیتا ہے اور ان کے جسموں کو پروٹیکشن میں رکھتا ہے، اور کیڑے مکوڑوں کو اس نے حکم دیا ہوا ہے، اور زمین کی مٹی کو حکم دیا ہوا ہے، اور زمین اور نیچر ان کے جسموں کو کچھ نہیں کرتی، ہوا کچھ نہیں کرتی، مٹی کچھ نہیں کرتی، یعنی خراب نہیں کرتی، سڑاتی گلاتی نہیں ہے۔ سائنس کا قانون ہے نا، وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ قوانین بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ نے ان کے جسموں پہ قوانین کو بے اثر کر دیا ہے کہ وہ اس پہ اثر کر سکیں، اس لیے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اب یہ ایک پوائنٹ یہاں رہ جائے گا کہ اب یہ کیسے ثابت ہو، پریکٹیکل کیا اس بات کا ثبوت کہ کائنات کا کریٹر جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ پہلی تو بات اس کا ثبوت بھی دیتا ہوں، دوسری بات آپ یہ سمجھو کہ جو لاشیں محفوظ ہو رہی ہیں وہ کس کی ہو رہی ہیں؟ صرف نیک مسلمانوں کی۔ مسلمان کس کو خدا مانتے ہیں؟ صرف اللہ کو۔ اور اللہ کس کو وہ کہتے ہیں؟ وہ صرف اللہ خالق کائنات یعنی کہ اس کائنات کے خدا کو مانتے ہیں، اور وہ تمام نیک مسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے، اس کا پریکٹیکل ثبوت کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں www.godofnature.org پر، ویسے تو rightfulreligion.com سے بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا پہلے ہی پیج پر، لیکن آپ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں godofnature.org پر۔ یہاں پر آپ کو ملیں گے اسی زمین و آسمان کے چرند پرند درند اور نوزائیدہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے، نو مولود بچے، جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے اللہ کے نام کو بول کر دکھا چکے۔ انہوں نے کلام کیا انسانی زبان میں، عربی زبان میں، اور اللہ کے نام کو پکارا، اور یہ کام ان سے کروانے والا اللہ ہی تھا، یہ ان کے منہ سے بلوانے والا اللہ تھا، اور اللہ کے سوا چونکہ کوئی کائنات کا خالق نہیں، کوئی سچا خدا نہیں، اس لیے اللہ کی طرح کوئی اور کسی اور مذہب کا کوئی خدا جس کو ان کے پیروکار خدا کہتے ہیں وہ ایسا کروا کے نہیں دکھا سکے، نہ وہ ایسا کر سکے، اور نہ ہی وہ کبھی ایسا کر سکیں گے۔ وجہ صاف ہے کہ کیونکہ کائنات کو بنایا اللہ نے تو نیچر پہ کنٹرول بھی اللہ رکھتا ہے، اور چونکہ اللہ ہی اس کائنات کا خدا ہے تو اللہ کے مقابلے پہ کوئی اور خدا ایسا کر کے دکھا نہیں سکا، کیونکہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ریالٹی میں، وہ سب امیجنری ہے، تصوراتی ہیں، خیالی ہیں، یا پھر وہ ایسے انسان تھے جو دنیا میں آئے تھے، جیسے ہندو مذہب کے اندر رام کو اور دیگر ناموں کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے، حالانکہ وہ خدا نہیں، وہ کچھ لوگ تھے، لیکن ہندوؤں نے ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ فرض کرو کہ آپ کے سامنے کوئی سپر پاورز دکھا رہا ہے، کوئی سپر پاور کا مالک ہے، تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ خدا ہو گیا، کیونکہ جو کائنات کا خدا ہے وہ کسی کو کوئی بھی طاقت ایبلٹی دے سکتا ہے، کوئی اسپیشل پاور دے سکتا ہے، جیسے کہ دین اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے آپ ابھی سچا مذہب تلاش کر رہے ہو، لیکن ویسے دین اسلام میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کا خاص معجزہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے اللہ کے حکم سے، یہ ان کا معجزہ ہے، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی اور طاقت دی، تو وہ کرتے تھے، اور وہ آئیں گے واپس قیامت سے پہلے۔ تو اب آپ سمجھ لو کہ کائنات کے خدا ہونے کو اور کائنات پہ کنٹرول دکھانے کو، کائنات کی نیچر کی مخلوق پہ قوانین فطرت کو بدل کے دکھانے کو، جس نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا
جس ہستی نے، وہ صرف اللہ واحد القہار ہے، اللہ۔ تو ان باتوں کی روشنی میں اور ان دلائل کو اور باتوں کو جو میں نے آپ کو بتایا، جو فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ فیکٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ناقابل شکست ہیں، یہ قابل مشاہدہ ہیں، یہ آبزرویبل ہیں، اور ان کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ دنیا کی دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم کبھی بھی کسی بھی عدالت میں چیلنج کر کے کبھی بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا پریکٹیکل ثبوتوں کے ساتھ۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ دعویٰ سمجھے آپ، میرا چیلنج سمجھے، کچھ بھی سمجھیں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو اس بات کو اندازہ لگانے میں آسانی ہو کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ 100% ہے، اس میں ایک رتی برابر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ کم سے کم میں جو بات کر رہا ہوں میں اپنے حوالے سے، اپنے پرسپیکٹیو سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کو شاید ابھی ٹائم لگے سمجھنے میں، سیکھنے میں، ریسرچ کرنے میں، لیکن آپ کو الٹیمیٹلی جب کبھی اگر آپ نے کی ریسرچ ایمانداری سے، کھلے دل دماغ کے ساتھ، تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچو گے کہ یہ نیک مسلمانوں کی لاشیں محفوظ رہنا یہ صرف دین اسلام میں اللہ کے حکم سے نیک مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ مرنے کے بعد روح اگر کسی کی کام کرتی ہے اور علاج آپریشن بھی کر رہی ہے کچھ، اور اپنے قبر پہ آنے والوں پہ، تو وہ صرف دین اسلام کے اندر شاہ عقیق بابا کی روح آپ کو ملے گی، باقی دنیا کی کسی بھی اور اسلام کے سوا کسی اور مذہب میں ایسا نہیں ملے گا۔ وجہ آپ کو بتا دی، اور یہ کہ درید پرند چرید نے صرف اللہ کا نام لے کے پکارا، اور کسی اور خدا کا نام وہ پکار نہیں سکتے خود کئی سیکنڈ کے منٹ تک۔ 3 کتے کے پلے ایسے جنہوں نے 1 منٹ سے زیادہ اللہ کے نام کو پکارا ہے، اور ایک کتے کا پلہ تو ایسا ہے جس نے 2 منٹ سے زیادہ اللہ کے نام کو پکارا ہے۔ تو یہ ثبوت یہ ایسے ہیں جو کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملیں گے دین اسلام کے سوا، اور کسی اور مذہب کے اندر جس کو اس مذہب کے پیروکار خدا کہتے ہیں، اس کی ایسی کوئی طاقت آپ کو نہیں ملے گی اللہ کے مقابلے پر۔ تو یہ ہے چند چیزیں، یہ تھی کچھ باتیں کہ سچا مذہب کون سا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بہت سارے لوگ جب بھی بات کریں گے، لفاظی کریں گے، تو وہ ثبوت کے طور پہ لاتے ہیں اپنی کتابوں کو۔ میں نے آپ کے سامنے اس وقت قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی، میں نے آپ کے سامنے احادیث کی کوئی کتابیں نہیں پڑھی، میں نے آپ کے سامنے دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں اس کے ریفرنسز کو استعمال نہیں کیا، بلکہ میں نے آپ کو اس زمین کے اوپر جو فزیکل فینومینا آف نیچر جس کو کہا جاتا ہے، قوانین فطرت، قانون فطرت، لا آف نیچر، اس کے اگینسٹ جو عمل ہو رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو عمل جو کروا رہا ہے، جو ہو رہے ہیں وہ بتا دیا، اور جو کروا رہا ہے اس کے بارے میں بتا دیا۔ باقی تفصیل تو آپ کو دنیا کے بہت سارے مذاہب والوں سے ویسے ہی مل جائے گی، کتابیں آپ خود پڑھتے ہوگے تو اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، پھر میں خلاصہ کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صرف نیک مسلمانوں کی لاشیں موت کے بعد تر و تازہ و سلامت رہتی ہیں بنا کیمیکل استعمال ہوئے، اور ان میں خون بھی تر و تازہ رہتا ہے، جسم بھی نرم و ملائم رہتا ہے، اور بال و ناخن بھی بڑھ جاتے ہیں بہت سو کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ موت کے بعد شاہ عقیق بابا کی روح، جو نیک سنی مسلم ہیں، ان کی روح موت کے بعد لاعلاج مریضوں کے علاج آپریشن کر رہی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ درند پرند چرند اور نوزائیدہ نومولود بچوں نے اللہ کے حکم سے اللہ کے نام کو بول کر دکھایا، کلام کیا، اور باقی زمین و آسمان میں اللہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اپنے نام کو نمودار کر کے دکھاتا ہے، کبھی بادلوں پہ، کبھی پھل فروٹس میں، کبھی سبزیوں پر، کبھی جانوروں پر، اور وہ اپنے نام کو بھی دکھاتا ہے، اللہ نام کو بھی دکھاتا ہے۔ نام کی بات کر رہا ہوں، اس کسی سائن کی نہیں بات کر رہا کہ وہ بھیڑ یا بکری یا کچھ دکھ گیا، نام، دا نیم، تو وہ اپنا نام بھی لکھ کر دکھاتا ہے، اور محمد نام بھی لکھ کر دکھاتا ہے۔ یہ 2 نام آپ کو خصوصی طور پہ ملیں گے، ایک اللہ کا نام اور ایک محمد کا نام۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ ہو گئی آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن۔ باقی آپ کا کام ہے ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، کچھ بھی آپ کو کچھ ڈیٹیل چاہیے تو rightfulreligion.com پر جائیں اور خود پڑھیں، اسٹڈی کریں، چیک کریں، ریسرچ کریں، ثبوتوں کو دیکھیں، بہت ساری آپ کو آسانی ہوگی۔ اور روح کے بارے میں دیکھ رہا ہوں یا نیچر کے مخلوق کے بارے میں، اپنا خیال رکھنا۔ میں ذیشان ارشد، ٹیک کیئر۔